الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العلي العظيم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورہ توبہ کی آخری آیتوں میں سے ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. مختصر سے وقت میں کچھ باتیں انشاءاللہ کروں گا. اللہ تعالی سے دعا ہے وہ مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. رب تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے آج کا مبارک دن ہمیں ایک بار پھر عطا کیا. یہ اسلام کی پہلی اور کائنات کی سب سے بڑی عید ہے، جسے ہم عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اور محبت و عقیدت سے مناتے ہیں. گزشتہ جمعے بھی اس حوالے سے کچھ باتیں کی تھیں اور جو رات گزری ہے شب میلاد،
3.5 घंटे मैंने बयान किया। यहाँ लोग जो आए थे उन्होंने सुना। गुज़िश्ता जुम्मे भी गुफ्तगू में आप लोगों के ईमान को मजबूत करने के लिए, शक शुबे से बचने के लिए एतराज़ात के कुछ जवाब दिए थे। जो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं रखते या दावा तो करते हैं मोहब्बत का मगर जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं रखते, ईमान वाले होते तो वो एतराज़ न करते, मगर ईद मीलाद मनाने पर फतवे लगाते हैं, एतराज़ करते हैं। उन्होंने मानना नहीं है, जब मानेंगे नहीं तो मनाएंगे भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें ईद मीलाद मनाने के लिए किसी दलील की ज़रूरत नहीं है, मगर उनके एतराज़ात के जवाब इसलिए देता हूँ कि आप में से कोई शख्स शक शुबे का शिकार ना हो जाए, उसका ध्यान कहीं उधर ना हो जाए, वो कच्चा ना पड़ जाए। एतराज़ करने वाले अपनी समझ में शायद ये ख्याल रखते होंगे कि वो बड़े तगड़े एतराज़ कर रहे हैं। मुझे उम्र गुज़र गई ये एतराज़ करने वाले मोतरज़ीन को कहते हुए, चैलेंज किया मैंने, एक बार नहीं 1000 बार किया है। जलसों में किया, किताबों में किया, अखबारों में किया, टीवी पर किया कि मुझे मीलाद मनाने से रोकने की एक दलील दिखा दो, मीलाद मनाने से रोकने की कोई एक दलील दिखा दो, जबकि मैं मीलाद मनाने की एक नहीं 1000 पक्की दलीलें दिखा देता हूँ। लेकिन वही बात कि उनको अड़ी ज़िद हट दर्मी नहीं छोड़ती, वो नहीं मनाते, ना मनाए, मगर जो मनाते हैं उनको गलत न कहें, उन पर एतराज़ न करें, वरना हमारे पास जवाब मौजूद हैं। और कमाल ये है कि अक्सर जवाब हम उनकी किताबों से देते हैं, उन्हीं के बड़ों की किताबों से हम जवाब पेश करते हैं। क्यों? ताकि उनको पता चले कि उनके अपने घर का हाल क्या है। पहला एतराज़, जी इसको ईद क्यों कहते हो? 2 ईदें हैं, ईद उल फितर और ईद उल अधा। ये तीसरी ईद कहाँ से आ गई, ईद मिलादुन नबी? मैंने कुरान से इसका जवाब दिया कि ये इस्लाम की तीसरी ईद नहीं है, ये इस्लाम की पहली ईद है। ये ईद ना होती तो ना कोई ईद मनाने वाला होता, ना कोई ईद होती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते तो कुछ भी ना होता। सूरह अल-माइदा की आयत सुना चुका। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं, या अल्लाह हम पर आसमान से माइदा उतार। माइदा का मतलब ऐसा दस्तरखान जिस पर खाने तैयार मौजूद हों, वो हम पर उतार, ताकि वो हमारे लिए ईद हो जाए। जिस दिन वो उतरे वो दिन हमारे लिए ईद हो जाए, हमारे अगलों पिछलों के लिए। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ करके बता दिया, नेमत के नाजिल होने का दिन
عید کا دن ہوتا ہے، خوشی کا دن ہوتا ہے۔ اب ہر ایمان والا جانتا ہے کہ مائدہ بھی نعمت ہے، مگر مائدہ چھوٹی نعمت ہے، میرا نبی بڑی نعمت ہے۔ جس دن وہ تشریف لائے وہ دن صرف عید کا دن نہیں، سب سے بڑی عید کا دن ہے۔ ایک اعتراض یہ کرتے ہیں کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات 12 ہے۔ پہلے لوگ 12 وفات کہتے تھے، زبانوں پر یہی تھا کہ یہ 12 وفات کا مہینہ۔ میں نے کہا یہ تم لوگوں نے سکھایا ہے، یہ تمہاری ڈالی ہوئی بات ہے کہ جی وہ تاریخ جس میں تم خوشیاں کرتے ہو وہ تو وفات کی تاریخ ہے۔ کیا تم لوگوں کو وفات کی خوشی ہے؟ جو جشن مناتے ہو، چراغاں کرتے ہو، جھنڈے لگاتے ہو، خوشیاں مناتے ہو، تو کیا تمہیں وفات کی خوشی؟ میں اس کا بھی جواب دے چکا، بتا چکا کہ 12 تاریخ وفات کی نہیں ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ تمہاری کتابوں میں لکھا ہے، ان کتابوں کے نام بتا چکا۔ تھانوی صاحب اپنی 3 کتابوں میں لکھتے ہیں کہ 12 تاریخ وفات کی نہیں۔ نشر الطیب میں لکھا، افاضات یومیہ میں لکھا، امداد الفتاوی میں لکھا، اور دعویٰ کیا ہے کہ لوگوں میں غلط مشہور ہو گیا ہے 12 تاریخ وفات کی نہیں ہے۔ تمہارے اپنے گھر والے کہہ رہے ہیں نہیں ہے، پھر تم کیوں ضد کر رہے ہو؟ یا تو تم ان سے زیادہ جانتے ہو، یہ کہو، یا یہ کہو کہ انہوں نے غلط لکھا ہے۔ 2 میں سے ایک بات مانو، کہ تمہیں زیادہ علم ہے، وہ غلط لکھ گئے ہیں، یہ بولو۔ یہ تو بول نہیں سکتے، تو مان لو کہ 12 تاریخ وفات کی نہیں۔ ابوالکلام آزاد نے مقالات رحمت میں لکھا، رسول رحمت، اس میں لکھا، اور شبلی نعمانی نے سیرت النبی میں لکھا، پنجاب یونیورسٹی نے انسائکلوپیڈیا اردو دائرہ معارف اسلامیہ میں لکھا، تفسیر مظہری میں علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا، سب نے لکھا کہ 12 تاریخ وفات کی نہیں۔ مگر میرا جواب جو میں ہمیشہ دہراتا ہوں، بار بار کہتا ہوں، ارے وفات کی خوشی یا غم وہ منائیں جن کے مر گئے، میرا نبی تو زندہ ہے، مجھے ان کی زندگی میں کوئی شبہ نہیں۔ جس کو شبہ ہے وہ اپنا زندہ ہونا ثابت کرے۔ میرا نبی نہ ہو تو کچھ بھی نہیں رہ سکتا۔ یہ سب انہی کی وجہ سے ہے، وہ جڑ ہیں، اصل ہیں، جڑ ختم ہو جائے تو درخت ہرا بھرا رہ سکتا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے شاخیں سوکھ جائیں مگر جڑ سلامت ہو، یہ تو ہو سکتا ہے، مگر جڑ سوکھ جائے تو شاخیں سلامت نہیں رہ سکتی۔ یہ گلزار کائنات، یہ پورا کارخانہ کائنات ہرا بھرا ہے تو یہ کس بات کی دلیل کہ میرا نبی زندہ ہے۔ میرا نبی، جو مانتے ہیں وہ کہیں میرا نبی زندہ ہے۔ یقین ہو اعلی حضرت جیسا، فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، واللہ کے معنی اللہ کی قسم، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے اللہ۔ ہماری آنکھوں سے چھپ گئے ہیں، ان کی حیات میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اس کی بھی دلیلیں سنا چکا۔ کہتے ہیں جی اصل تاریخ تو 9 ہے پیدائش کی۔ میں نے کہا تم 9 کو منا لیا کرو، ہم 12 کو مناتے ہیں، تم 9 کو منا لیا کرو۔
چلو تم نے تو منانا نہیں ہے، یہ ایسا کرو لکھ کے دے دو کہ ہم 9 کو منائیں گے، تو فتویٰ نہیں لگاؤ گے۔ تم کہتے ہو نا 9 تاریخ ہے، چلو ہم 9 کو منا لیتے ہیں، اس پہ تو فتویٰ نہیں لگاؤ گے۔ یہ تاریخ کا اختلاف ڈال کر اگر تم روکنا چاہتے ہو، ہم رکنے والے نہیں، ہم تو سارا سال مناتے ہیں، دن رات مناتے ہیں، مناتے آئے ہیں، انشاءاللہ مناتے رہیں گے۔ اس اعتراض کا بھی میں نے جواب دے دیا، آپ کی تسلی کے لیے ایک جواب پھر دوہرا دیتا ہوں۔ کہتے ہیں وفات کا دن ہے، جمعہ پڑھنے آئے ہوئے ہو، جمعہ مومنوں کے لیے عید کا دن ہے۔ آج ڈبل عید ہو گئی نا، الجمعۃ عید للمؤمنین، جمعہ مومنوں کے لیے عید کا دن ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، جمعہ کے دن ہی ان کی وفات ہوئی۔ ایک ہی دن ہے جس میں پیدائش بھی ہے اور جس میں وفات بھی ہے۔ جمعہ مومنوں کے لیے عید کا دن بنایا گیا، تو یہ جتنے ہیں ان سے پوچھو جمعہ کو عید مناتے ہو وفات آدم کی خوشی میں مناتے ہو یا میلاد آدم کی خوشی میں مناتے ہو؟ ذرا پتہ چلے نا تم کیا کرتے ہو، کیونکہ وفات کا سوگ زیادہ سے زیادہ 3 دن کا ہوتا ہے، اور نبی تو زندہ ہیں، نبی تو زندہ ہیں۔ تو تمہارا یہ کہنا کہ نہیں جی یہ وفات کا جشن، تو ہم وفات کا جشن نہیں مناتے، ہم تو میلاد کا جشن مناتے ہیں۔ ایک صاحب نے باہر کے ملک میں تھا، میں جاہلانہ اعتراض کر دیا، مجھے بڑی ہنسی آئی کہ اس کی سوچ جیسی کیسی ہے، اس نے اس کے مطابق کر دیا۔ کہنے لگا اگر یہ عید ہے اور بڑی عید ہے تو دونوں عیدوں پر نماز ہے، اس عید پر نماز کیوں نہیں ہے؟ جو عید ہوتی ہے اس میں تو نماز ہوتی ہے، تو یہ عید ہے تو اس پر نماز کیوں نہیں؟ میں نے کہا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے کہ اس عید پر نماز نہیں ہے، یہ ان کی رحمت ہے کہ انہوں نے نماز نہیں رکھی۔ اگر رکھ دیتے اور کوئی نہ پڑھتا، وہ رکھ دیتے اور کوئی نہ پڑھتا، کتنا گناہگار ہوتا؟ وہ بڑی عید ہے، اس پر نماز رکھی جاتی اور کوئی سستی کرتا تو بولیے گناہگار ہوتا یا نہیں؟ تو رحمت والے آقا آئیں اور گناہگار ہو جائے بندہ، تو ان کی رحمت ہے کہ اس پر نماز نہیں رکھی۔ کہنے لگا دلیل دیں، میں نے کہا لاؤ اپنی کتاب لاؤ، جس کتاب کو تم قرآن سے زیادہ اہمیت دینے لگ گئے ہو، وہ جو کتاب ہے نا تبلیغی نصاب، جس کا نام ہے فضائل اعمال، نیا رام رکھ دیا ہے۔ میں نے کہا لے کے آؤ۔ کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا اس میں سے دلیل سناؤں گا۔ وہ لے آیا، میں نے اس میں سے کھول کے نکال دی بات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، حضرت علی ساتھ تھے، ایک بندہ سویا ہوا تھا، ایک بندہ سویا ہوا۔ حضور اس کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے اور حضرت علی سے فرمایا اس کو اٹھاؤ، حضرت علی سے فرمایا اس کو اٹھاؤ۔ حضرت علی نے اٹھا دیا۔ عرض کی حضور آپ پاس کھڑے تھے، آپ نے خود نہیں اٹھایا، مجھے کہا، اس میں راز کیا ہے؟ ان کی بڑی مہربانی، انہوں نے پوچھ لیا، ہمیں معلوم ہو گیا، مسئلہ معلوم ہو گیا، بات سمجھ میں آ گئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پاس کھڑے تھے، آپ اس کو فرما سکتے تھے، آپ نے خود نہیں فرمایا، مجھے حکم دیا، کوئی راز ہے اس میں؟ فرمایا ہاں۔ کیا راز ہے؟ فرمایا وہ سو رہا تھا، میں اس کو اٹھنے کو کہتا اور وہ نیند میں بے دھیانی سے ہی انکار کر دیتا، کافر ہو جاتا۔
نیند میں نہ سمجھ آتی اس کو کہ کون بول رہا ہے، وہ انکار کر دیتا تو کیا ہو جاتا؟ کافر۔ میں نے تجھے کہا کہ تو اٹھا تاکہ انکار کرے تو ایمان والا تو رہے۔ میں نے مہربانی کی ہے اس پر کہ خود نہیں اٹھایا۔ میں نے کہا یہ دلیل ہے۔ اگر وہ حکم دے دیتے اور کوئی نہ پڑھتا پھر کیا ہوتا؟ وہ اپنی کتاب لے کے دبک کے چلا گیا، پلٹ کے نہیں آیا۔ میں انتظار کرتا رہا شاید آئے گا، اس کو نہیں پتا تھا کہ اس کی اپنی کتاب میں ہی جواب موجود ہے۔ ایسے ایسے سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں جی تھوڑا سا مہربانی کرو، اتنا خرچہ نہ کرو، کسی غریب کو بھی کچھ مل جائے۔ میں نے رات بھی اس کا جواب دیا تھا۔ فیس بک پہ چڑھاتے ہیں کہ دیکھو اتنا کپڑا جھنڈوں پہ لگ جاتا ہے، یہی کپڑا غریبوں کو مل جاتا، ان کے کپڑے بن جاتے، جھنڈوں پہ لگا دیا۔ اس نے فوٹو کھینچی اپنے کیمرے سے۔ میں نے کہا جس فون سے فوٹو کھینچی ہے وہ کتنے کا ہے؟ آج کل اسمارٹ فون رکھتے ہیں، ہزاروں روپے کے فون ہیں، کوئی 70,000 کا، کوئی لاکھ کا، کوئی 50,000 کا، کتنے کے فون ہیں۔ وہ کپڑا جو ہے وہ 40, 50, 100 روپے کا ہے۔ تو اتنے مہنگے فون سے جب اس کی فوٹو کھینچ رہا ہے تو سستا فون بھی تو رکھ سکتا تھا نا، باقی پیسے کسی غریب کو دے دیتا۔ اس وقت تجھے غریب یاد نہیں آئے۔ اس کا مطلب یہ کہ تمہیں میلاد سے چیڑ ہے، جھنڈوں سے چیڑ، ورنہ تم نہ لگاتے۔ پورا عرب عید الوطنی مناتا ہے۔ آپ کے ہاں 14 اگست پاکستان ڈے ہے، آپ یوم آزادی مناتے ہیں۔ یوم آزادی کو باہر کے جتنے عرب ممالک ہیں وہ عید الوطنی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اونچی گئی ہے۔ اس پہ کیوں نہیں فتویٰ لگاتے کہ یہ عید کہاں سے آ گئی؟ اس پہ بھی تو لگاؤ نا فتویٰ، پھر پتہ چلے۔ اس پہ نہیں لگاتے۔ پاکستان کے جھنڈے 14 اگست کو حکومت کہتی ہے جھنڈے لگاؤ، جھنڈے لگاؤ، گاڑیوں پہ لگاؤ، سائیکلوں پہ لگاؤ، گھروں پہ لگاؤ، دفتروں میں لگاؤ۔ ساری قوم سے کہتے ہیں جھنڈے لگاؤ، ساری قوم لگاتی ہے۔ اس وقت فتویٰ کیوں نہیں آتا؟ کہتے ہیں نہیں، یہ 14 اگست کو جھنڈے لگانا پاکستان سے محبت کی نشانی ہے۔ بہت اچھی بات ہے، تمہیں اس میں محبت نظر آ گئی؟ تو اگر 14 اگست کو جھنڈے لگانا پاکستان سے محبت کی نشانی تمہیں نظر آتی ہے تو میلاد النبی پہ جھنڈے لگانا نبی سے محبت کی نشانی نظر نہیں آتی؟ اور جھنڈے لگانا سنت ہے، صحابہ نے لگائے، اللہ نے لگائے۔ میلاد شریف کے موقع پر اللہ نے جھنڈے لگائے تو ہم اللہ کی سنت پوری کرتے ہیں۔ ہم کوئی غلط کام، اونچی لفظ میلاد عربی زبان کا لفظ یہ بتا چکا آپ کو۔ میلاد کے معنی پیدائش کا وقت، پیدائش کو کہتے ہیں جنم، برتھ۔ آپ برتھ سرٹیفکیٹ لیتے ہیں، عربی میں اس کو شہادہ میلاد کہتے ہیں۔ آج بھی جاؤ عرب میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں، اسپتال والے یا ان کی گورنمنٹ جو ان کو سرٹیفکیٹ دیتی ہے اس پہ شہادہ میلاد لکھا ہوتا ہے۔ میلاد کے معنی پیدائش۔ تو پیدائش بندے کی ہوتی ہے یا خدا کی؟ اونچی، خدا تو پیدا ہونے سے پاک ہے، اس کی شان ہے لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد نہ اس کی کوئی اولاد۔ تو جو میلاد کو شرک کہتا ہے اس کو تو پاگل خانے جانا چاہیے۔ ارے میلاد شرک کو ختم کرنے کی ظاہری طور پر پوری طرح یعنی تیاری ہے، یہ اہتمام ہے کہ یہ تو شرک کی جڑوں کو کاٹ رہا ہے، تم اسی کو شرک کہہ رہے ہو، تو اس کا مطلب تمہیں عقل نہیں۔ میلاد منا کر ہم یہی بتاتے ہیں ہم نبی کو بندہ مانتے ہیں، خدا نہیں مانتے۔ اگر بندہ نہ مانتے تو میلاد نہ مناتے۔ یہ جتنے اعتراض ہیں مجھے نہیں یاد میں کتنوں کے جواب پچھلے جمعے دے چکا ہوں، اکثر جواب دے چکا ہوں۔ کہتے ہیں جس سال نبی پیدا ہوا وہ سال بہت مبارک تھا، وہ تاریخ بہت مبارک تھی، وہ دن بہت مبارک تھا، وہ گھڑی بہت مبارک تھی۔ اب ہر سال تو نبی پیدا نہیں ہوتا،
تم ہر سال مناتے ہو۔ میں نے کہا بہت اچھا، مناتے ہیں۔ کہنے کہا ہر سال کیوں مناتے ہو؟ میں نے کہا شب قدر مناتے ہو؟ کہتا جی بالکل مناتے ہیں۔ کیوں مناتے ہو؟ جی اس رات میں قرآن اترا۔ میں نے کہا ہر سال اترتا ہے؟ کیا قرآن ہر سال اترتا ہے؟ نہیں۔ میں نے کہا پھر ہر سال کیوں مناتے ہو؟ ایک شب قدر میں قرآن اترا، مگر قیامت تک کے لیے اس کو قدر والی رات بنا گیا۔ میرا نبی بھی ایک بار پیدا ہوا، جس تاریخ دن جس وقت ہوا اس کو قیامت تک کے لیے مبارک بنا دیا۔ ان ظالموں نے یہ الفاظ لکھے، اللہ کی پناہ، کہتے ہیں جس طرح ہندو اپنے کنہیا کا جنم دن مناتے ہیں تم اپنے نبی کا مناتے ہو، معاذ اللہ۔ سوچ دیکھو ان کی، سوچ دیکھو، اس سے اندازہ کر لو کہ ان کے ایمان کا حال کیا ہے۔ تو جو ایسی باتیں کرے بولو اس کی نماز ہوگی؟ بتاؤ، میں پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ جب اس کی اپنی نہیں ہوگی اس کے پیچھے کسی کی کب ہوگی؟ اب سمجھ آئیے کیوں نہیں پڑھتے ان کے پیچھے نماز؟ اس لیے کہ یہ اس کے لائق نہیں ہے، ان کے عقیدے درست نہیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس گھڑی، جس رات، جس دن پیدا ہوئے، وہ ہمیشہ کے لیے اس کا نام ہی صبح صادق ہو گیا۔ ربیع الاول مہینے کا نام ربیع بہار کو کہتے ہیں۔ اول پہلی بہار اس کائنات میں آئی جب میرا نبی آیا، ان کے آنے سے بہار ہوئی ہے۔ وہ بہار لائے ہیں، وہ خود بہار بن کر آئے ہیں۔ تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر اعتراض کرتا ہے اس کا معاملہ درست نہیں۔ توجہ، ان لوگوں کا یہ کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منا ہی رہے ہو، اتنا چراغاں نہ کرو، ایک بڑی لائٹ لگا لو، بڑی جو ہوتی ہے سرچ لائٹ جس کی طرح کی بڑی لگا لو، یہ اتنے سارے قمقمے کیوں لگاتے ہو؟ میں نے کہا رب نے سکھایا۔ کہنے لگے وہ کیسے؟ میں نے کہا اللہ ایک سورج چاند بنا دیتا، اتنے تارے کیوں بنائے ہیں اللہ نے؟ وہ خود فرماتا ہے بزینت الکواکب، میں نے ان سے زینت دی ہے۔ تو یہ اللہ نے ہمیں سکھایا۔ اللہ نے اپنے حبیب کو دنیا میں لانا تھا، زمین کا فرش بچھایا، آسمان کا شامیانہ لگایا، سورج چاند ستاروں کے قمقمے لگائے، پھول اور گلزار سجائے، اپنے حبیب کو بلایا، ہمیں بتا دیا میلاد منانا ہو تو تم بھی اسی طرح کرنا، اپنی اپنی بساط کے مطابق۔ ہم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے طریقہ سکھا دیا۔ تو یہ اللہ کی سنت ہے۔ میلاد منانا کس کی سنت ہے؟ اونچی، اللہ کی سنت، ہم کرتے ہیں۔ یہ جلوس کہاں سے؟ میں نے کہا یہ تو صحیح حدیث موجود ہے، جلوس نکالتے ہو؟ میں نے کہا ہاں صحیح حدیث میں موجود ہے۔ کہاں؟ مسلم شریف میں، بڑی مشہور کتاب بخاری اور مسلم، ان کو دونوں کو صحیحین کہا جاتا ہے، دونوں صحیح کتابیں، صحاح ستہ میں ان دونوں کا درجہ سب سے اعلیٰ۔ مسلم شریف میں حدیث موجود، میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ آئے۔ پیر کا دن تھا، ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی۔ مدینے والوں نے آمد رسول کا جشن منایا۔ کھول کے پڑھ لیں حدیث کی کتاب۔ ایک صحابی نے اپنی پگڑی کھولی، نیزے پہ باندھ کر جھنڈا بنا لیا، حضرت ابو بردہ اسلمی ان کا نام۔
حضور اونٹنی پر سوار، صحابہ ارد گرد، عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئیں، لوگ سارے گلیوں میں آ گئے، بچیاں گیت گانے لگیں، سب کے سب ینادون یا محمد یا رسول اللہ، سب یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے تھے۔ جلوس کا ثبوت تو حدیث میں موجود ہے۔ بچیاں گیت گا رہی تھیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ ہم پر فضل و کمال کا چاند چڑھ آیا۔ بدر پورے چاند کو کہتے ہیں۔ یہ فضل کا، کمال کا، جمال کا پورا چاند ہے، ہم پر چڑھ آیا۔ کہاں سے؟ ودا کی گھاٹیوں سے۔ یہ گھاٹیاں تھیں ثنیات الوداع، جن کو کہتے تھے آنے جانے والے وہاں سے آتے جاتے تھے، وہاں سے اس کے آنے کا شکر ہم پر واجب ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ اونچی گئے۔ اب مجھے واجب کے معنی بھی بتا دو، پوچھ رہا ہوں۔ ضروری، بالکل ٹھیک کہا آپ نے، ضروری۔ جو چیز ضروری ہے اس کو واجب کہتے ہیں۔ اس کے آنے کا شکر واجب ہو گیا۔ ایک دن، 2 دن، ہفتہ، مہینہ، سال، 2 سال، کب تک؟ ما دعا للہ داعی، جب تک کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا رہے۔ کیا مطلب؟ قیامت تک ان کے آنے کا شکر واجب ہو گیا۔ جن کو عربی نہیں آتی ان کو ایک بات بتا دوں، میں بول رہا ہوں، آپ اردو والے اس کو تقریر کرنا کہتے ہیں، یہی کہتے ہو نا؟ میں خطاب کر رہا ہوں تو اس کو کیا کہتے ہو آپ؟ تقریر کرنا۔ آپ اردو والے بولنے کو تقریر کرنا کہتے ہیں، عربی میں تقریر کے معنی چپ رہنا ہے۔ جن کو عربی آتی ان سے پوچھ لو، تقریر کے معنی خاموش ہونے کے ہیں، بولنے کے نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بات کی جائے اور حضور اس پر منع نہ کریں، خاموش رہیں، اس کو حدیث تقریری کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حدیث تقریری۔ بچیاں کہہ رہی ہیں آنے کا شکر واجب ہو گیا، میرا نبی ان کو منع نہیں کر رہا کہ تم جو کہہ رہی ہو یہ درست نہیں ہے، حضور نے منع نہیں کیا، تو حضور کے سامنے بات ہوئی، حضور نے انکار نہیں کیا۔ کیا مطلب؟ جو کہہ رہی ہو صحیح کہہ رہی ہو۔ حضور نے ان بچیوں سے پوچھا کون ہو تم، کس بات کی خوشی ہے؟ تو وہ بنو نجار انصاریوں کا مشہور خاندان تھا، اس کی بچیاں تھیں۔ انہوں نے کہا ہم ایسی ویسی نہیں ہیں، ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، اور خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ اللہ یا اللہ، تو نے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کے شامیانے لگائے، سورج چاند ستاروں کے قمقمے روشن کیے، گل و گلزار سجائے، یہ صحرا دریا بنائے، ریگستان بنائے، سبزہ زار بنائے، پہاڑ بنائے، کائنات بنائی۔ کیوں بنائی؟ جواب آتا ہے خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ساری دنیا میلاد النبی مناتے ہوئے
کتنا اہتمام کر رہی ہے، جھنڈے لگ رہے ہیں، چراغاں ہو رہا ہے، مجلسیں ہو رہی ہیں، درود و سلام کے نغمے، نعت خوانی ہو رہی ہے، بیان ہو رہے ہیں، مٹھائیاں بٹ رہی ہیں. ہر ایک سے پوچھو کس بات کی خوشی، تو ہر مومن کہتا ہے خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی. اب حدیث بتا رہی ہے صحابہ نے جلوس نکالا، کیا اس کے بعد کسی اور دلیل کی ضرورت ہے؟ اونچی نعرے لگائے یا رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث سے ثابت، سب نعرے لگا رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچیوں کو کہا تم مجھ سے خوش ہو، میں تم سے خوش ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد صحابہ نے منایا. آمد رسول، حضور کی آمد کے جشن کو میلاد کہتے ہیں، ان کے ذکر کی محفل کو میلاد کہتے ہیں. تو یہ غلط نہیں، غلط، جو اس کو غلط کہے وہ خود درست نہیں ہے. میں نے اس کا جواب پہلے بھی دیا. کہتے ہیں کیا صحابہ نے میلاد منایا؟ لسٹ چھپی ہوئی ہے فیس بک پہ، روز پوسٹ چڑھتی ہے. امام بخاری کے دور میں اتنی مرتبہ، امام مسلم کے دور میں اتنی مرتبہ، امام ترمذی کے دور میں اتنی مرتبہ، امام نسائی کے دور میں، امام ابن ماجہ، امام ابو داؤد، حضرت ابو بکر کے زندگی میں اتنی مرتبہ، حضرت عمر. بیٹھ کے گنا ہوگا نا انہوں نے، یہی گنا بیٹھ کے کہ ان کی زندگی میں اتنی مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، انہوں نے تو نہیں منایا. تم کیوں مناتے ہو؟ کیا تمہیں زیادہ خوشی ہے، ان کو خوشی نہیں؟ میں نے کہا یہ جتنے نام تو نے لکھے نا، ان سب میں سے کسی ایک نے منع کیا؟ کسی ایک نے منع کیا؟ انہوں نے نہیں کیا. تو کون ہوتا منع کرنے والا؟ تو یہ پوچھ رہا ہے انہوں نے منایا یا نہیں. میرا سوال یہ کہ کیا انہوں نے منع کیا؟ کسی ایک نے منع کیا ہو تو دکھا. جتنے نام تو نے لکھے ہیں لسٹ میں، ان میں سے کسی ایک نے منع کیا نہیں. تو جس کو شریعت نے منع نہیں کیا وہ تو خود جائز ہے. مسئلہ سن لے، جن کو نہیں سنا ہوا، جنہوں نے نہیں سنا ہوا سن لو. ہمارے شریعت میں ہے فی اصل الاشیاء اباحۃ، ہر چیز کی اصل میں اباحت، مباح ہونا، مباح ہونے کے معنی جائز ہونا ہے. جس کو شریعت نے منع نہیں کیا وہ جائز، جس کو شریعت نے منع نہیں کیا وہ جائز ہے. پورے قرآن میں کہیں لکھا ہے چوری کرو؟ آواز منع کیا ہے، منع ہے نا. پورے قرآن میں کہیں ہے شراب پیو؟ منع ہے یا نہیں؟ پورے قرآن میں کہیں ہے جوا کھیلو؟ منع ہے یا نہیں؟ تو دلیل منع کے لیے ہوتی ہے، حلال کے لیے دلیل کی ضرورت. عربی کے الفاظ حرمت اور حلت، حرمت کے معنی حرام ہونا، حلت کے معنی حلال ہونا. تو دلیل حرمت کے لیے چاہیے، حلت کے لیے دلیل. اونچی آپ کو آسان کر کے سمجھا دوں. آپ کا اتفاق ہوتا ہوگا دفتروں میں، بلڈنگوں میں، گھروں میں، مختلف جگہوں پہ جانے کا. بعض جگہ آپ جاتے ہیں تو وہاں انگلش میں یا اردو میں بورڈ لگا ہوتا ہے تمباکو نوشی منع ہے، نو اسموکنگ لکھا ہوتا ہے نا. کیوں لکھا ہے؟ منع کرنا تھا نا، منع کرنا تھا نا. لکھنا پڑا یا نہیں؟ جہاں نہیں لکھا ہوتا وہاں آپ نکال کے شروع ہو جاتے ہو یا نہیں ہوتے ہو؟ کیونکہ سگریٹ پینے والا بوڑھا نہیں ہوتا. کہاوت ہے سگریٹ پینے والا بوڑھا نہیں ہوتا، جوانی میں ہی چلا جاتا ہے. سمجھے ہو؟ اس کا کام جوانی میں ہی ہو جاتا ہے، بوڑھے ہونے کی نوبت ہی نہیں آتی ہے. اب شروع ہو جاتے ہو. کیوں کہ منع نہیں کیا ہوا. اگر منع کیا ہوتا تو آپ پیتے. تو
تو جہاں منع کرنا تھا لکھنا پڑا یا نہیں لکھنا پڑا؟ تو جب شریعت نے منع نہیں کرنا تھا اس لیے کہا نہیں. جہاں منع کا آ گیا کیونکہ منع کے لیے دلیل چاہیے، جو منع کیا اس کے لیے لکھ دیا. چوری نہیں کرنی، جوا نہیں کھیلنا، شراب نہیں پینی، منع. پورے دین ادلہ شرعیہ جو ہے، 4 دلیلیں ہیں شریعت کی، قرآن، حدیث، اجماع، قیاس. دکھاؤ کہیں کسی نے منع کیا ہو. جب اللہ نے، رسول نے، اماموں نے منع نہیں کیا تو منع کر سکتے. تمہاری کوئی حیثیت. اگر منع کرنا دلیل لاؤ، کیونکہ منع کے لیے دلیل چاہیے اور تمہارے پاس دلیل نہیں ہے. اور جائز کے لیے دلیل نہیں چاہیے ہوتی ہے، مگر ہمارے پاس تو سینکڑوں دلیلیں ہیں. سینکڑوں دلیلیں میں گزشتہ جمعے آپ کو سنا چکا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، اور سلام ہو اس پر جس دن پیدا ہوا. نبی کی پیدائش کے دن پر اللہ سلام بھیج رہا ہے. مجھے تو اس کے بعد کسی دلیل کی ضرورت نہیں. قرآن میں یوم کا لفظ موجود، ولدہ کا لفظ، کہ پیدائش کے دن پر اللہ سلام بھیج رہا ہے. تو نبی کی پیدائش کا دن عام دن نہیں، خاص دن ہے، اسی لیے تو سلام بھیج رہا ہے. میں نے آپ کو وہ آیت بھی سنائی وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. اللہ فرماتا ہے ان کو، لوگوں کو اللہ کے دن یاد دلاؤ. تو اللہ کے دنوں سے مراد کون سے دن؟ جن دنوں میں اللہ نے لوگوں پر انعام کیے. اللہ فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو خوشیاں مناؤ، خوشیاں مناؤ. کیا مناؤ؟ کہیے گا. کون فرما رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے. کس کو فرما رہا ہے؟ یہیں سے مسئلہ حل ہو جائے گا. کس کو فرما رہا ہے؟ جن پر فضل ہوا، جن پر رحمت ہوئی. اور کن پر ہوئی؟ ایمان والوں پر. یہ حکم ایمان والوں کو ہے، سب کو. جن کو فضل ملا، جن کو رحمت ملی، وہ خوشیاں منا رہے ہیں، وہ خوشیاں منا رہے اونچی. اور جن کو نہیں ہوئی، جن کو خوشی نہیں ہے، وہ نہیں منا رہے، ان کو فضل اور رحمت نہیں ملی. اگر ملی ہوتی تو وہ بھی مناتے، مگر وہ ثابت کر رہے ہیں کہ ان کو کچھ نہیں، خوشی نہیں ہے. تو وہ یاد رکھیں ان کو خوشی نہیں ہے، نہ آج ہے نہ کل ہے. اور یہ وہ کس کے طریقے پر ہیں؟ کتاب کا نام لکھ لو البدایہ والنہایہ. علامہ ابن کثیر بہت بڑے عالم ہیں، ہم تو ان کو مانتے ہیں، یہ بہت زیادہ مانتے ہیں. ان کا سب سے بڑا عالم، جس کو یہ اپنا سب سے بڑا عالم کہتے ہیں، اس کا نام ہے ابن تیمیہ. یہ وہ شخص ہے جس نے حضور کی زیارت کی تمام حدیثوں کا انکار کیا، وسیلے کا، شفاعت کا. جگہ جگہ حضور کے فضائل کی بات آئی، پہلے دماغ ٹھیک تھا، پھر پتہ نہیں کھسک گیا، آؤٹ ہو گیا. چنانچہ علماء اہل سنت کا اس زمانے میں مناظرہ ہوا، اس کو شہر سے نکالا گیا. اس کو یہ سب سے بڑا عالم مانتے ہیں. اس کا شاگرد ابن قیم، ابن قیم کا شاگرد یہ ابن کثیر، جس کا میں حوالہ دے رہا ہوں. سینکڑوں سال پرانی کتاب. وہ علامہ ابن کثیر اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن فرشتوں نے، حوروں نے، غلمان نے، نہیں جانوروں تک نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی، سب نے خوشی منائی. وہ لکھتا ہے ایک کھڑا رو رہا تھا، ایک اس کو خوشی. کون تھا وہ؟ ابلیس، شیطان. صحیح پہچانے آپ. اس کو خوشی نہیں تھی اس دن، اس کو خوشی نہیں تھی، آج اس کے چیلوں کو نہیں ہے. فرشتوں کو خوشی ہوئی،
حوروں کو خوشی ہوئی, غلمان کو خوشی ہوئی, نہیں, جانوروں تک نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی, اس کو خوشی نہیں ہوئی, اس کو نہیں ہوئی, ان کو بھی. ہمیں ہے یا نہیں؟ اونچی ہم منا رہے ہیں. حکیم الامت حضرت مولانا مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمت اللہ علیہ گجرات میں اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہوئے, بڑا کام کیا انہوں نے, کچھ اشعار بھی لکھے انہوں نے. ایک شعر اسی کی ترجمانی میں لکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول. پچھلے سال جو اعداد و شماریات والوں نے بتایا, پچھلے سال 11 کروڑ آدمی عید میلاد النبی والے دن سڑکوں پہ تھا پاکستان میں. صرف پاکستان کی بات کر رہا ہوں. کتنے؟ 11 کروڑ بندہ سڑک پہ تھا. دوسرے ملکوں کو لگائیں, یہ صرف 50 ملکوں میں تو جلوس نکلتا ہے, امریکہ تک میں نکلتا ہے. میں پچھلے سال امریکہ میں تھا, وہاں جلوس میں شرکت کی میں نے. برطانیہ میں نکلتا ہے. غیر ملک, غیر اسلامی ملک ہے فیجی, وہاں چھٹی بھی ہوتی ہے. 24 ملکوں میں سرکاری طور پر منایا جاتا ہے. یہ رو رہے ہیں, ان کو لگا ہوا ہے, ان کو پسند نہیں. آپ اندازہ کرو اتنی چہل پہل کسی اور عید پر ہوتی ہے؟ کبھی جھنڈے دیکھے, قمقمے دیکھے, لوگوں کو اس طرح خوش ہوتے ہوئے دیکھا؟ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول. سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. ان کو خوشی نہیں, ہمیں خوشی ہے. گھر گھر خوشیاں مناؤ سبھی, آ گیا ہے ہمارا تمہارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. خوشیاں منا رہے ہیں محبت والے, ان کو خوشی ہے تو منا رہے ہیں نا. تو ان کے اعتراض کی کوئی حقیقت اونچی کہہ دیں نہیں. تقریباً جتنے اعتراض کرتے ہیں موٹے موٹے, میں نے سب کے جواب. ایک صاحب کہنے لگے, گجرانوالا کی بات ہے, میلاد شریف کے بعد وہ لے گئے گھر میں, جی کھانا کھا لیں. کھانا کھاتے ہوئے نا ایک شخص آ گیا. میں نے ایک سوال کرنا ہے, میں نے کہا ابھی بھی کو رہ گیا باقی. کہنے لگا جی ہمارے اپنے کی خوشی ہوتی ہے, وہ دوسرے ہمیں کہتے ہیں تمہارے اپنے کی خوشی ہوتی ہے, پلے سے خرچ کرتے ہو میلاد کے لیے تو تم چندہ بھی کر لیتے ہو, دوسروں سے پیسے کیوں لیتے ہو, چندہ کیوں لیتے ہو؟ اور گھر والے کی خوشی خود پلے سے خرچ کر کے مناتے ہو, نبی کا میلاد کے لیے چندہ کرتے ہو. میں نے کہا جا کے اس کو جواب دے دینا, وہ گھر والے جس کی خوشی کر رہا ہوں, باپ کی, بیٹے کی, بھائی کی, بیوی کی, بچے کی, وہ میرا ہے. نبی تو سب کا ہے. نبی تو وہ بڑا خوش ہو گیا, کہنے لگا بس بات سمجھ میں آ گئی. میں نے کہا لے تیرا بھی جواب ہو گیا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ اعتراض کرنے والوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. میرے دوستوں, اور وہ کہتے ہیں عمل کرتے نہیں ہو, ان کی باتوں پہ عمل نہیں کرتے, میلاد مناتے ہو, میلاد منانے سے کیا ہوگا؟ میں نے کہا تجھے اس کا جواب بھی حدیث سے دے دوں, اپنے پلے سے دوں گا تو تجھے شاید پسند نہ آئے, میں حدیث سے دے دیتا ہوں. ایمان والے کو عمل کرنا چاہیے, نہیں کرے گا گناہگار ہوگا, نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا. نماز نہیں پڑھے گا, روزہ نہیں رکھے گا, زکوٰۃ نہیں دے گا, حج نہیں کرے گا تو کیا ہوگا؟ مگر تو یہ کیوں کہتا ہے کہ میلاد منانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا؟ یہ تو نے کیسے کہہ دیا؟ کہنے لگا جی آپ جواب دو. میں نے کہا بخاری شریف پڑھی ہے؟ کہنے لگا بخاری میں ہے. میں نے کہا ہاں بخاری میں. آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی. میں نے کہا بخاری سے دوں گا جواب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں چچا ابو لہب,
نام سنا ہوگا آپ نے، قرآن میں سورت ہے. یہ رشتے میں چچا تھا. جب حضور کی ولادت ہوئی، اس کی لونڈی تھی، غلام تھی، جس کا نام تھا سویبہ. کیا نام تھا؟ کچھ لوگ صوبیہ پڑھ لیتے ہیں، صوبیہ نہیں، سویبہ نام تھا. وہ اس کی غلام تھی. وہ آئی اور اس نے آ کر کہا، اے میرے آقا، تیرے بھائی عبداللہ کے گھر بہت خوبصورت بیٹا ہوا ہے. یہ چچا بھی تھا، سردار بھی تھا، وہ تھی غلام. آپ کو کوئی خوشخبری سنائے، مٹھائی کے پیسے تو دیتے ہی ہوگے. پیسے نہیں دو گے تو اتنا کہو گے یار مٹھائی کھاتے جاؤ، کرتے ہو نا. یہ سردار تھا اور اس کو واقعی خوشی ہوئی. بھائی کی وفات ہو چکی، اس کے گھر بیٹا ہوا، یہ بہت خوش ہوا. یہ جو کلمے کی انگلی ہے، اس کے اشارے سے اس کو آزاد کر دیا. تو نے خوشخبری سنائی ہے، تو انعام میں تجھے میں آزاد کرتا ہوں. اب تک تو غلام تھی، اب تو. حیرت کی بات ہے، سویبہ خوشخبری سنائے، غلامی سے آزادی مل جائے. ہم خوشی منائیں، کیا دوزخ سے آزادی نہیں ملے گی؟ اللہ یار، محبت ہونی چاہیے، سچی محبت. اس کو بہت خوشی ہوئی، اس نے خوشی مناتے ہوئے اس کو آزاد کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، یہ دشمن ہو گیا. یہ اور اس کی بیوی دشمنی میں اتنے بڑھ گئے کہ ان کو قرآن میں جہنم کا ایندھن کہا گیا. ایندھن جانتے ہو؟ جس سے آگ بھڑکائی جاتی ہے. آج کل آپ کیا کہتے ہو؟ پیٹرول کہتے ہو. جہنم کا ایندھن، قرآن میں اس کی مذمت کے معنی برائی. اس کی برائی میں پوری سورت اتری، تبت یدا ابی لہب وتب. یہ کافر مر گیا. جب یہ مر گیا، حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا، انہوں نے اس کو خواب میں دیکھا. ابو لہب کو خواب میں دیکھا. اب حدیث سن لو، بخاری شریف میں حدیث ہے. حدیث کا نمبر 5101، 5101. اس لیے بتا دیا کہ انٹرنیٹ پہ دیکھنا چاہو، ابھی تو نیٹ ورک بند ہے، شام کو کھل جائے گا، دیکھ لینا. ابو لہب کو جب خواب میں دیکھا، حضرت عباس نے پوچھا، بھائی کیا حال ہے، کیا گزری؟ اس نے کہا، کاش ان پر ایمان لے آتا. ہر وقت عذاب میں ہوں، سخت عذاب، مگر جب پیر کا دن آتا ہے، اور وہ گھڑی آتی ہے جب کہ سویبہ نے ان کی ولادت کی خوشخبری سنائی تھی، اور میں نے خوش ہو کر اپنی اس انگلی کے اشارے سے اس کو آزاد کر دیا تھا، اس خوشی منانے پر مجھے ہر پیر کو اس انگلی سے پانی پلایا جاتا ہے، میرے عذاب میں کمی ہو جاتی ہے. چشمہ جاری ہوتا ہے، منہ میں رکھ کے چوستا ہوں، عذاب میں کمی ہو جاتی ہے. حدیث ختم ہو گئی. حدیث کا متن پورا ہو گیا. شارحین حدیث کی شرح کرنے والے 1200 برس سے اب تک جتنے شرح کرنے والے، ان سب کو دیکھو. میں قریب کی بتاؤں بات، شیخ محقق حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، جو یہاں ہندوستان میں حدیث کا علم پھیلایا، جن کو روزانہ بلا ناغہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی، روز بلا ناغہ حضور کی زیارت ہوتی تھی. ان کی کتاب مدارج النبوت موجود ہے، ترجمہ ہو چکا. وہ اس کی شرح کرتے ہیں، ابو لہب کافر تھا، ہم مومن ہیں. وہ چچا تھا، ہم امتی غلام ہیں. اس نے بتیجا سمجھ کر خوشی منائی، ہم اللہ کا حبیب سمجھ کر خوشی مناتے. اس نے ایک بار منائی، ہم بار بار مناتے ہیں.
تو جو آقا دشمن کو ایک مرتبہ خوشی منانے پر نواز رہا ہے، غلاموں کو کتنا نوازے گا؟ اللہ اکبر یا رسول دوستاں را کجا کنی محروم، تو کے بعد دشمناں نظر داری۔ جو آقا دشمنوں کو نواز رہا ہے، دوستوں کو کیسے محروم رکھے گا؟ سن لیا فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اونچی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تھانوی جگہ جگہ لکھتا ہے میں ولی اللہ ہی ہوں، میں ولی اللہ ہی ہوں۔ چل تیرے گھر کی بات سناؤں تجھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے یہ واقعہ 2 کتابوں میں لکھا، ایک انفاس العارفین میں اور ایک الدر الثمین فی مبشرات النبی الامین۔ دونوں کتابیں فارسی میں بازار میں ملتی ہیں، ترجمہ بھی انہوں نے کیا ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو ولی اللہ ہی کہتے ہیں نا۔ چھاپی بھی انہوں نے، ترجمہ بھی انہوں نے کیا ہے۔ ان کی تیسری کتاب القول الجلی بھی آ گئی سامنے۔ ان کے گھر سے باتیں مل رہی، میری کتاب اسلام کی پہلی عید پڑھ لینا۔ شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں میرے والد ہر سال میلاد مناتے تھے۔ ہر سال کیا مناتے تھے؟ ذرا اونچی کہو۔ ولی اللہ ہی کہہ رہا اپنے آپ کو، خود کہہ رہا ہے ولی اللہ ہی، تو پھر میلاد کے خلاف باتیں کیوں کرتے ہو؟ پھر اس کا مطلب تم ولی اللہ ہی نہیں ہو۔ شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں میرے والد ہر سال میلاد مناتے تھے، محفل ہوتی تھی، نعت خوانی ہوتی تھی، بیان ہوتا تھا، سلام پڑھا جاتا تھا اور پھر لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا تھا۔ ایک سال ایسا آ گیا کہ کھانا کھلانے کا ہمارے پاس انتظام نہیں تھا، پیسے نہیں تھے۔ والد صاحب نے ہم کو کہا کہ ناغہ نہیں کرنا، ناغہ میلاد کا ناغہ نہیں کرنا، کھانا نہیں ہے تو کچھ بھی ہو محفل ضرور کرنی ہے۔ ہم نے سب نے اپنی جیبیں ٹٹولی، تھوڑے سے 2-4 ٹکے جمع ہو گئے، ان کا اس کے چنے لے آؤ۔ اب بنے ہوئے چنے وہ لے آئے، محفل ہوئی، نعت خوانی ہوئی، بیان ہوا، سلام پڑھا گیا، بجائے کھانے کے لوگوں میں وہ چنے بانٹ دیے گئے، چنے بانٹ دیے گئے۔ محفل ہو گئی، والد صاحب خوش نہیں تھے، کہنے لگے آج کھانا نہیں ہوا، کھانا ہوتا تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی۔ وہ خوشی نہیں ہوئی ہے، محفل تو کی ہے لیکن ہم ہر سال کھانے کا انتظام کرتے تھے تو وہ نہیں ہو سکا۔ تو وہ ذرا دل میں تھوڑا سا کہ ہوتا تو کتنی اچھی بات تھی۔ رات کو خواب دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہت کچھ لوگوں نے جو جو بھیجا ہدیہ رکھا ہے، ایک پلیٹ میں بنے ہوئے چنے بھی رکھے، اور حضور شاہ عبد الرحیم صاحب کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، کیا مطلب جو محبت سے چنے بھیجے اس کے چنے بھی قبول ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تمہارے گھر کی گواہیاں دے رہا ہوں، اس کے باوجود نہ مانو تو پھر کیا کریں؟ سوچنے کی بات۔ تو انہوں نے تو منانا نہیں، جتنے وہ اعتراض کرتے ہیں میں نے آپ کے سامنے ان کے جواب رکھے۔ اصل بات کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے سے روکنے کی سازش غیروں نے شروع کی ہوگی نا؟ کس نے شروع کی ہوگی؟ ان کو چاہیے ہوں گے ایجنٹ جو آگے مسلمانوں میں کسی طرح اختلاف ڈالیں۔ 25 دسمبر کو عیسائی کرسمس مناتے ہیں۔ کیا مناتے ہیں؟ انگلش میں اس کو کرسمس کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن وہ اس کو مناتے ہیں۔ ان کے ہاں وہ تاریخ کنفرم یقینی نہیں ہے کہ 25 دسمبر یہ یقینی نہیں ہے، مگر انہوں نے مقرر کر لی، مناتے ہیں۔ انگلش کیلنڈر کے حساب سے اس کو کہتے ہی میلادی کیلنڈر، اسی حساب سے بنایا انہوں نے، وہ مناتے ہیں ساری دنیا میں۔
ان کے ہاں اس موقع پر سیل بھی لگتی ہے، چیزیں سستی کر کے بیچی جاتی ہیں، جتنے ملازم ہوتے ہیں ان کو سال بھر کے بعد تحفے دیے جاتے ہیں تو تاکہ سب کو یاد رہے، انتظار کریں لوگ کہ کب وہ موقع آئے ہمیں انعام ملے۔ سن رہے ہو بات؟ پوچھ رہا ہوں، سمجھ رہے ہو نا کہ یہ پلاننگ کیا ہے، اصل پیچھے راز کیا ہے؟ انہوں کو پتا ہے کہ مسلمان اپنے نبی سے کرتے ہیں بہت پیار، اگر مسلمانوں میں کوئی ایک تاریخ فکس ہو گئی اور ساری دنیا نے منانا شروع کر دیا، ہم تو پیچھے رہ جائیں گے، ہمارا تو ذکر ہی نہیں ہوگا۔ ان کا ان میں کسی طرح جھگڑا ڈالو، ان کو کسی طرح لڑاؤ کہ تاریخ صحیح نہیں ہے، یہ منانا ایسا ہے، یوں ہے، وہاں ہے۔ انہوں نے ڈالے جھگڑے، لوگ اس میں آ کر ان سے پیسے لے کر جھگڑے ڈالنے لگ گئے، مگر یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے، یہ جتنا روکتے ہیں اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ جتنی کوشش کی انہوں نے روکنے کی، میلاد شریف اور زیادہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد خود منایا، اللہ نے بھی منایا نبی کا میلاد، میں رات کو ساری عبارتیں سنا چکا ہوں۔ اللہ نے چراغاں بھی کیا، اللہ نے جھنڈے بھی لگوائے، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھنے کا، اللہ تعالیٰ نے میلاد منایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود میلاد منایا، حضور منبر پر بیٹھے اور اپنا میلاد بیان کیا، فرمایا میرا نام محمد، میرے والد کا نام عبداللہ، میرے دادا کا نام عبد المطلب، میرے پردادا کا نام ہاشم۔ 21 پشتوں تک حضور نے حضرت عدنان تک نام لیے۔ اللہ نے سب سے بہترین علاقے میں، سب سے بہترین لوگوں میں، بہترین قبیلے میں، بہترین خاندان میں، بہترین جگہ مجھے پیدا کیا۔ فرمایا میں ہر لحاظ سے بہتر ہوں، ہر لحاظ سے۔ خود میلاد بیان کر رہے ہیں حضور۔ ہر پیر کو حضور روزہ رکھتے تھے، دوسروں کو بھی۔ ایک صحابی آئے، وہ جمعہ کا روزہ رکھتے تھے، فرمایا جمعہ کا روزہ نہ رکھا کرو۔ اس نے کہا پھر کس دن کا؟ فرمایا پیر کا رکھ لو۔ اس نے کہا جی پیر کی خاص بات کیا ہے؟ فرمایا اس دن میں پیدا ہوا ہوں۔ اتنی روایت کے بعد کیا کسی اور دلیل کی ضرورت؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے۔ مدینہ منورہ میں اس وقت جو یہودی رہتے تھے وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، یوم عاشور جس کو آپ عاشورہ بھی کہتے ہیں، اس کا وہ کیا رکھتے تھے؟ روزہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے فرمایا پوچھو ان سے کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا اس لیے رکھتے ہیں کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے لشکر سے نجات دی۔ فرعون کا لشکر غرق ہوا، موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی، تو ہم شکرانے کے طور پر کیا رکھتے ہیں؟ ذرا اونچی کہہ دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں موسیٰ کی خوشی منانے کا۔ فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، حضور نے فرمایا میں خود روزہ رکھ رہا ہوں، تم بھی روزہ رکھو، چونکہ یہودی صرف 10 کا رکھتے ہیں تو ان سے فرق کر لینا، اگلے سال 9 کا بھی رکھ لینا۔ یہ صرف 10 کا رکھتے ہیں، تم 9-10 کا رکھ لینا۔ مگر حضور نے بتا دیا خوشی منانے کے لیے کوئی دن منانا غلط، اونچی نہیں۔ اچھا سنیوں، نبی پاک کا نام چومنے والو، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے والوں، میں ایک بات کرنے لگا ہوں، میرا مقصد ہرگز فرقہ واریت نہیں ہے، میں لڑائی جھگڑے کا قائل ہی نہیں ہوں، میں تو لوگوں کو نبی کا عاشق بنانا چاہتا ہوں، میری اور کوئی کوشش نہیں۔ مگر جو نبی کے بارے میں غلط بات کرے، ہلکی بات کرے، میرے پاس اس کے لیے کوئی رعایت، اونچی کہہ دیں، ہونی چاہیے؟ بالکل نہیں ہونی چاہیے، گنجائش ہی نہیں ہے۔ ان لوگوں نے اپنے مدرسے کا 100 سالہ جشن منایا تھا، یاد ہے؟ غالباً 1980 کی بات ہے، 100 سالہ جشن منایا تھا، پھر 20 سال کے بعد 150 سالہ بنا لیے، گنتی نہیں آتی نا۔
بھول گئے ہو؟ یادگاری ٹکٹ بھی جاری ہوئے، یہاں سے گاڑیوں کی گاڑیاں بھر کے گئیں، ان کے کہنے کے مطابق پتہ نہیں کتنے لاکھ بندہ تھا اور 10-12 ہزار کتنے ملا جمع ہوئے تھے۔ ایک مشرکہ عورت سے افتتاح کروایا، انہوں نے اپنے مدرسے کا 100 سالہ جشن منایا۔ ایک صاحب ملے مجھے، کہنے لگے جی ہمارے مدرسے کا جشن ہے۔ میں نے کہا مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ میں نے کہہ دیا خوشی ہو رہی ہے تو اس کو تو تکلیف ہونے لگ گئی کہ اس کو خوشی کیوں ہو رہی ہے۔ میں نے کہا مجھے 2 باتوں سے خوشی ہو رہی ہے، ایک تو یہ کہ تم نے اپنی عمر بتا دی ہے، تم 100 سال پہلے 100 سال سے ہو، اس سے پہلے ایک تو تم نے اپنی عمر بتا دی ہے، ہمیں یہ پتا چل گیا کہ تم اس سے پہلے نہیں تھے، ہم تو بڑے پرانے ہیں، ہمارا سلسلہ تو صحابہ کرام تک جاتا ہے، 1400 سال پرانے، تم 100 سال پرانے ہو، انگریز کے زمانے کی پیداوار ہو۔ ایک تو یہ بات پتا چل گئی، اس کی خوشی ہو گئی، ثبوت مل گیا۔ دوسرا یہ کہ تم جشن منا رہے ہو۔ اگر تمہارے نزدیک جشن منانا جائز نہ ہوتا تو تم کبھی نہ مناتے، تم جشن منا رہے ہو، اس کا مطلب جشن منانا تمہارے نزدیک جائز ہے، بس چڑ تمہیں نبی سے ہے۔ مدرسے کا جشن، مفتی کا جشن مناؤ گے، نبی کا جشن تم مدرسوں کا جشن مناؤ، ہم اپنے نبی کا جشن مناتے ہیں۔ منایا انہوں نے جشن یا نہیں؟ کراچی میں جو مدرسہ ہے اس کا 50 سالہ جشن منایا یا نہیں؟ بینر لگائے، اشتہار چھاپے، دنیا بھر سے مہمان بلائے، لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کیا، ٹی وی پہ اشتہار دیے، جشن منایا۔ پتہ چل گیا ان کے نزدیک جشن منانا غلط نہیں، چڑ ان کو نبی سے ہے۔ نبی کا جشن نہ مناؤ، باقی جس کا چاہو منا لو۔ تو سن لو، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اللہ یا رسول زندہ۔ یہ روکنے والوں تم ختم ہو جاؤ گے، میرے نبی کا چرچا رک سکتا نہیں، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، جل جل کر خاک ہو جائیں گے، میرے نبی کا جھنڈا اونچا رہے گا، اس کو کوئی نیچا کر سکتا۔ کھپ گئے، مر گئے، میلاد ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا۔ یہ سلسلہ نبی کی نعت کا یہ تو قیامت میں بھی جاری رہے گا۔ اطراف الحدیث کسی کے پاس ہو، اس میں جا کے دیکھ لے، ساری حدیثیں جمع کر کے نا ان کی لسٹ بنائی ہے، کمپیوٹر آ گیا نا، کمپیوٹر سے کام لیا، اس میں حدیث موجود ہے۔ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا قیامت میں لوگوں کا حساب کتنی دیر میں ہوگا؟ کون پوچھ رہے ہیں؟ ساتھ دو نا میرا، کس سے پوچھ رہے ہیں؟ صحابہ کا عقیدہ کیا ہے؟ نبی کو خبر، صحابہ سپاہی صحابہ کہلانا ہے، صحابیوں والے عقیدے نہیں لانے، یہ سپاہی صحابہ نہیں ہے۔ صحابی پوچھ رہے ہیں حضور قیامت میں لوگوں کا حساب کتنی دیر میں ہوگا؟ حضور یہ نہیں فرماتے مجھے کیا پتا، میں تو خود ڈر رہا ہوں، کانپ رہا ہوں اللہ کے خوف سے، نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا تھوڑی سی دیر میں ہو جائے گا، تھوڑی سی دیر میں۔ یہ کوئی آپ کا حساب کتاب نہیں ہے کہ آپ کو جوڑ توڑ میں ٹائم لگے، اللہ کا معاملہ،
فرمایا تھوڑی سی دیر میں ہو جائے گا۔ حضور 50,000 سال کے برابر دن، اتنا بڑا دن، حساب تھوڑی دیر میں ہو جائے گا تو باقی ٹائم میں کیا ہوگا؟ نبی کو خبر ہے نا، صحابہ پوچھ رہے ہیں، نبی کو خبر ہے حضور باقی دن کیا ہوگا؟ فرمایا باقی دن لوگ مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے، میری نعت پڑھی جا رہی ہوگی۔ اعلی حضرت اس وقت کی تمنا کرتے، وہ جب وقت آئے نبی کی نعت پڑھنے کا، فرماتے ہیں مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، یہ اس وقت کو سوچ کے کہا۔ قدسی کیا مطلب؟ فرشتے، وہ جب آئے نا نبی کی نعت پڑھنے کا وقت قیامت کے دن، تو فرشتے مجھ سے کہیں رضا پڑھنا، تو ہم سارے مل کے پڑھے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ سمجھ آئی؟ ہم تو قیامت میں بھی حضور کا میلاد ہی منا رہے ہوں گے، نعت پڑھ رہے ہوں گے، سلام پڑھ رہے ہوں، اور جنت میں تو کام ہی یہی ہونا ہے۔ حوروں نے نغمے گانے ہیں، یا اللہ کی توحید گانی ہے، یا نبی کی نعت پڑھنی ہے۔ مجھے ایک بزرگ ملے تھے، والد صاحب سے بڑی محبت رکھتے تھے، اللہ والے تھے، کہنے لگے جنت میں بھی تیرے والد کی ڈیوٹی لگ جائے گی، ہر گوشے میں جائیں اور نبی کی نعت سنائیں، حضور کا ذکر سنائیں، ان کو مقبول ہیں تو ان کی ڈیوٹی وہاں بھی لگے گی۔ وہ جس طرح آج اس گلی میں، کل اس گلی میں، اس شہر میں، یہاں گھومتے رہے نا، تو جنت میں بھی اللہ کہے گا ہر علاقے میں جاؤ اور نبی کی نعت سناؤ۔ محبت والوں کی سوچ کتنی پیاری ہوتی ہے۔ تو یاد رکھنا، میلاد شریف کے حوالے سے جتنے اعتراض کرتے ہیں ان کی کوئی حقیقت۔ ایک بات اس موقع پر پھر دوہرا رہا ہوں، وہ اس لیے کہ اکثر لوگ نہیں جاننے کی وجہ سے شاید دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین بلا شبہ اس امت کے برگزیدہ لوگوں میں سے ہیں، مگر کسی پہ الزام نہیں لگا رہا، جمعے کا دن قرآن شریف میرے سامنے رکھا ہوا ہے، ان ظالموں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے وہ مسلمان نہیں تھے، معاذ اللہ، سب کہو معاذ اللہ۔ یہ ایسے ظالم، ان کو شرم نہیں آئی کہ ایسی بات کہہ کے نبی کو کتنی تکلیف پہنچائی انہوں نے، اور نبی کے ماں باپ جنتی نہیں ہیں تو اور کس کے ماں باپ جنتی ہوں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کی کیا شان ہے، میری کتاب پڑھ لینا، والدین رسالت مآب، کتاب لکھی ہے، موجود ہے، میں نے ان کا ایمان کا پورا مسئلہ بیان کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین دونوں مومن، ہمیں ان کے ایمان میں اتنا سا بھی شبہ نہیں۔ میرے نبی پاک نے اپنا معجزہ دکھایا، ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی سفر میں، حضور نے لمبا سفر کیا، اے طویلۃ بعیدۃ، پڑھ لینا، ہجون کا معنی المنجد میں پڑھ لینا، لمبا سفر کیا، حضور بڑے چہرے سے غمگین، جیسے کو غم ہوتا ہے، مجھے ایک جگہ ٹھہرایا کہ یہاں رکو میں ابھی آتا ہوں، حضور تشریف لے گئے، جب واپس آئے تو بڑے خوش تھے، واپس آئے تو بڑے خوش تھے، میں نے عرض کی قربان جاؤں، جاتے ہوئے بڑے افسردہ تھے، آئے ہیں تو بڑے خوش، کیا معاملہ؟ فرمایا یہاں میری ماں کی قبر، میں وہاں گیا تھا، میں نے اللہ سے کہا میرے ماں باپ کو زندہ کر، اللہ نے دونوں کو زندہ کیا، میں نے دونوں کو کلمہ پڑھا کے صحابی بنا لیا۔ خود نبی پاک فرما رہے
یعنی وہ پہلے بھی ایمان پر تھے، لیکن میں نے چاہا وہ امتی بن کے ان کو وہ شرف بھی مل جائے، وہ شرف بھی مل گیا ہے جب نبی خود فرما رہے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر کسی نے نا اپنی پخ لڑائی، پخ عادت ہوتی ہے نا کہ جی زندگی کے بعد کلمہ پڑھا اس کا کیا فائدہ؟ ہمارے علماء نے جواب دے دیا، سورج ڈوب گیا تھا، حضور نے لوٹایا، حضرت علی نے قضا پڑھی تھی یا ادا پڑھی تھی؟ اللہ، عصر کا وقت گزر چکا تھا، حضور نے لوٹایا تو حضرت علی نے جو نماز پڑھی تھی عصر کی، وہ وقت پہ پڑھی تھی یا بے وقت پڑھی تھی؟ تو وہ وقت لوٹا تو ان کی نماز ادا ہوئی، حضور نے لوٹایا تو یہ ایمان میں کیا دشواری ہے؟ لیکن انہوں نے ماننا نہیں، یہ نہ مانے، یہ اپنا انجام سوچیں۔ میرے نبی کے ماں باپ کی بڑی شان ہے، اور دنیا کی کتنی رانیاں شہزادیاں کتنی ہوں گی، کوئین کہلانے والی، پرنسس کہلانے والی، پوچھتا کوئی نہیں ہے، یہ وہ ماں ہے جس کو ساری دنیا سلام کرتی ہے۔ یہ میں نے بات اس لیے بتائی کہ اگر کوئی بکواس کرے تو اسے کہنا زبان بند رکھ، اگر تو ادب نہیں کر سکتا تو بے ادبی۔ سبیعہ ابو لہب کی بیٹی ہے، سبیعہ نام ہے، مسلمان ہو گئی، صحابیہ بن گئی۔ کسی نے طنز کرتے ہوئے نا سرکیسٹک انداز میں کہہ دیا، او جہنم کے ایندھن کی بیٹی۔ قرآن میں ابو لہب کو جہنم کا ایندھن کہا گیا ہے یا نہیں؟ اونچی، تو جس نے اس کو جہنم کے ایندھن کی بیٹی کہا تھا بات درست تھی یا نہیں؟ مگر طنز کے ساتھ پکارا۔ وہ سبیہ حضور کی بارگاہ میں آ گئی، حضور مجھے اس طرح کہا گیا ہے، کسی نے مجھے اس طرح کہا، میرے نبی کو جلال آ گیا، منبر پر رونق افروز ہو کے کہا، کون ہے تم میں جو میری قرابت کے بارے میں مجھے تکلیف دیتا ہے؟ حالانکہ جو اس نے بات کی تھی وہ خلاف واقعہ نہیں تھی، مگر طنز کے ساتھ کی گئی، نبی کو پسند نہیں آئی۔ یہ منہ پھاڑ کے نبی کے ماں باپ کے خلاف بات کرتے ہیں، کیا نبی کو پسند آئے گا؟ یہ نبی کو ایذا دیتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے جو نبی کو ایذا پہنچائے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ زبانیں بند رکھو۔ کاش حکومت ہو نبی کے کسی غلام کی جو ان کی زبان کو لگام دے، مگر حکومت ہے سارے یہود و نصارہ کے پٹھوؤں کی، ان کے چیلوں کی، جو ان کی سنتے ہیں قرآن حدیث کی سنتے نہیں۔ مگر یہ کیا سمجھتے ہیں، قبر میں تو جانا ہی ہے نا، فیصلہ ہو جائے گا وہاں، حضور منہ پھیر لیں گے تو پھر کون ملے گا تمہیں، اور انشاءاللہ ہم غلاموں کا بیڑا پار۔ ہم سے وہ ادب تو نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے، لیکن ہم بے ادبی کرتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ بے ادبوں سے اور بے ادبی سے بچائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ صحابہ نے میلاد منایا۔ آخری باتیں، جلوس بھی تو ہے نا، اس میں بھی جانا ہے، ورنہ میں آج گھنٹہ زیادہ لیتا۔ کہتے ہیں کیا صحابہ نے میلاد منایا؟ میں نے آپ کو مسلم شریف کی حدیث سنا دی۔ ان سے میرا ایک سوال ہے، جتنے کہتے ہیں کیا صحابہ نے میلاد منایا، ان میں سے جو بھی اپنے آپ کو عالم، فاضل، قابل، لائق، علامہ، فہامہ، دلائی لاما، جو مرضی سمجھتا ہو، سفید کاغذ پہ لکھ کر دے دے جو کام صحابہ نے نہیں کیا وہ نہیں کیا جا سکتا، یہ لکھ دے کہ جو کام صحابی نے نہیں کیا وہ کیا جا سکتا نہیں۔ اگر یہ کوئی قانون دلیل ہے تو لکھ دے اور دستخط کر دے۔ لکھے؟ میں چیلنج کرتے ہوئے، مجھے زمانہ ہو گیا آج تک کوئی سامنے آیا، کیونکہ یہ کوئی قانون نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے۔
تو پھر میلاد کے وقت اس کو پکارنے کا کیا مطلب؟ کیا صحابہ نے منایا؟ کتاب کا نام لکھو الدر المنظم، نسائی کی طبرانی کی روایات کا نہیں سنا رہا میں، ان کی کتاب کا بتا رہا ہوں تاکہ یہ آگے سے بول نہ سکے۔ لکھنے والے شیخ الدلائل مولانا شاہ عبد الحق محدث الہ آبادی، محدث دہلوی نہیں، محدث الہ آبادی، یہ دلائل الخیرات کے استاد، ان کو شیخ الدلائل کہتے ہیں۔ دلائل الخیرات جانتے ہو؟ نہیں جانتے؟ درود شریف کی کتاب ہے۔ کس کی کتاب ہے؟ دلائل الخیرات اس کا نام ہے، درود شریف کی کتاب ہے، لکھنے والے امام جزولی، امام جزولی۔ کیوں لکھی کتاب سنا دیتا ہوں بات آپ کو، جنہوں نے نہیں سنی وہ سن لو۔ یہ امام جزولی سفر کرتے ہوئے جا رہے تھے، بستی کے قریب پہنچے، کنواں تھا وہاں، کنواں پانی چاہیے تھا وضو کے لیے، کنویں کے پاس آ کے دیکھا کہ اندر اترنے کے لیے سیڑھی نہیں ہے، کوئی رسی یا برتن بھی نہیں کہ پانی نکال سکیں، پانی نیچے، نہ سیڑھی نہ برتن نہ رسی، پریشان کہ میں پانی کس طرح لوں۔ سامنے کھڑکی میں سے ایک کم سن بچی دیکھ رہی تھی، کم سن تھی، چھوٹی عمر کی بچی تھی، وہ دیکھ رہی تھی۔ بابا جی کیا بات ہے؟ فرمایا بیٹی پانی لینا ہے، نہ کوئی برتن ہے نہ سیڑھی ہے، پانی بہت نیچے ہے۔ تو بابا جی ٹھہرو میں آتی ہوں۔ وہ بچی آئی، اس بچی نے آ کے کنویں میں تھوک دیا، کنویں میں، شرماؤ نہیں کہو، اپنی تھوک پھینکی، پانی اوپر آ گیا۔ بابا جی لے لو پانی۔ وہ پانی جو کنویں کی تہہ میں تھا وہ ایک دم اوپر منہ پہ آ گیا، لے لو پانی۔ انہوں نے وضو کیا، وضو کر کے فرمایا بیٹی تیری تو عمر بہت کم ہے، تجھے اتنی شان ملی ہوئی ہے، تو نے تھوک پھینکا پانی اوپر آ گیا ہے، بیٹی یہ شان کیسے مل گئی؟ اس لڑکی نے کہا درود شریف کی برکت سے، درود شریف کی برکت سے۔ امام جزولی نے نیت کی کہ میں نے درود کی کتاب لکھنی ہے، انہوں نے درود شریف کی کتاب لکھی، لاکھوں کا وظیفہ ہے، روز پڑھتے، بڑی مشہور کتاب، اس کی ہفتے کے حساب سے منزلیں بنائی ہوئی ہیں، روز ایک منزل پڑھتے ہیں محبت والے۔ امام جزولی کی بات میں نے آپ کو سنائی نا، کیوں؟ یہ شیخ الدلائل جن کی میں بات سنا رہا ہوں یہ اسی کتاب کو پڑھاتے تھے، اس کے استاد تھے، ان کا لقب ہے شیخ الدلائل۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے ساتھی تھے، علماء دیوبند کے استاد، وہ انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے میلاد شریف پر اعتراضات کے جواب میں، آج کی نہیں ہے، پرانی کتاب ہے۔ میں نے اس کے حوالے اپنی کتاب اسلام کی پہلی عید میں نقل کیے، تھانوی جگہ جگہ اس کتاب کا حوالہ دیتا ہے، مجتبائی دہلی سے چھپی ہے، پاکستان میں چھپی ہوئی ہے۔ اس کتاب میں 2 حدیثیں لکھی ہیں صحابہ نے میلاد منایا۔ کتنی حدیثیں؟ ان کے لیے سنا رہا ہوں نا، ان کے غبارے سے ہوا نکل جائے، کیا صحابہ نے منایا؟ تمہاری کتاب سے سنا رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس اپنے گھر والوں کو جمع کر کے میلاد منا رہے تھے، اس کتاب میں لکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، کیا ہو رہا ہے جی؟ حضور آپ کا میلاد منا رہے ہیں، فرمایا تمہارے لیے مغفرت ہو گئی، میلاد منانے والوں تمہارے لیے۔ عامر انصاری نام ہے، ان کے گھر میں لوگ جمع تھے، صحابہ، دوسری حدیث، اور جمع ہو کے کہہ رہے تھے یہی دن ہے، یہی دن ہے، 12 ربیع الاول، یہی دن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے، فرمایا کیا کر رہے حضور؟ آپ کی تشریف آوری کا دن ہے، آپ کی آمد کا ذکر کر رہے ہیں۔ فرمایا تمہارے لیے میری شفاعت ہو گئی۔ 2 حدیثیں میں نے تمہاری کتاب سے سنا دی ہیں، اب بولو صحابہ مناتے تھے یا نہیں؟
لیکن میں پھر پہلی دلیل پر قائم ہوں. حدیثیں تو سنا دی تمہارے غبارے سے ہوا نکالنے کے لیے، لیکن میری اب بھی یہی بات ہے کہ اگر تمہارے نزدیک یہ کوئی قانون یا دلیل ہے کہ جو کام صحابی نے کسی طرح نہیں کیا وہ نہیں کیا جا سکتا، یہ لکھ کے دے دو. مرتے مر جاؤ گے نہیں لکھو گے، کیونکہ یہ کوئی دلیل نہیں. تو پھر میلاد کے وقت اس کو کیوں رٹا لگاتے ہو؟ باقی وقتوں میں کیوں یاد نہیں آتا؟ صحابہ کے زمانے میں کیا کیا نہیں تھا، میں نے لسٹ بنائی ہوئی ہے. قرآن شریف اس طرح تھا، رنگین کاغذوں پہ رنگین چھپا ہوا تھا، پوچھ رہا ہوں، زیر زبریں لگی ہوئی تھیں، رکوع لگے ہوئے تھے، ترجمے تھے، حاشیے، تشریح، شرح، تفسیر تھی اس طرح لکھی ہوئی؟ پوچھ رہا ہوں. پڑھانے کے لیے اس طرح کو پیریڈ تھے، حدیث کی کتابیں اس طرح تھیں، ان میں باب لگے ہوئے تھے، کیا دستار بندی کے جلسے ہوتے تھے، کیا سندیں دی جاتی تھیں، کیا ریلیاں نکالی جاتی تھیں؟ تمہارے مدرسوں میں جو نظام ہے اس طرح تھا؟ سیرت النبی کے جلسے ہوتے تھے؟ کیا حج کے سوا کوئی اجتماع ہوتا تھا؟ یہ سارے کام صحابیوں نے نہیں کیے. تم دین سمجھ کے کر رہے ہو، اس وقت تمہیں صحابہ یاد نہیں آتے. میں میلاد مناؤں تو تم باتیں کرتے ہو. سن لو، میرے پاس دلیلوں کی کمی نہیں ہے، مگر میں سنی ہوں اور ایمان سے کہتا ہوں مجھے نبی کا میلاد منانے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. اللہ، میں مناتا ہوں، منا رہا ہوں، انشاءاللہ ہم مناتے. ہمیں دلیل کی ضرورت، تم اپنی فکر کرو. ہمیں یقین ہے ہمارا میلاد منانا ہمارے کام آئے گا. آئی سمجھ میں؟ میں نے یہ تمام خلاصہ کر کے آپ کو بتا دیا. میرے دوستوں اور بزرگوں، میلاد مناتے ہوئے ہمیں نبی کی سیرت کو یاد رکھنا ہے. وہ کس لیے آئے ہمیں اس پیغام کو بھی یاد رکھنا، کیونکہ جس سے محبت ہو اس کا کہنا مانا جاتا ہے. تو میلاد منانا ہے. سیرت شکل کو، حالت کو کہتے ہیں. سیرت منانے کی چیز نہیں، سیرت اپنائی جاتی ہے، میلاد منایا جاتا ہے. تو یہ سیرت مناتے ہیں ان کو یہی نہیں پتا سیرت منائی نہیں جاتی، سیرت حضور کی سیرت بیان کرتے ہیں، ہم اخلاق بیان کرتے ہیں، ان کی تعلیمات بیان کرتے ہیں، ان پہ عمل کرنا چاہیے. اب نبی سے محبت کا تو میں دعویٰ کروں، لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاؤں، ٹوپی نہ پہنوں، داڑھی نہ رکھوں، نماز نہ پڑھوں، حضور کا ادب نہ کروں، برائی نہ چھوڑوں، تو کیا پھر محبت کا دعویٰ سچا ہوگا؟ اونچی گئی ہے. سوچنا چاہیے، مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے. ہم میلاد منانے والوں کو اپنی زندگی میں انقلاب لانا چاہیے. آج نبی سے وعدہ کر لو، ان کے میلاد کا دن ہے، جو تمہاری کمزوری ہے وعدہ کر لو میں چھوڑ دوں گا، دیکھو کتنی رحمت ہوتی ہے. پکے نمازی بن جائیں، اپنی مسجدیں آباد رکھیں، اپنے عورتوں بچوں کو سنتیں سکھائیں، نبی کا ادب سکھائیں، محبت سکھائیں، تو کامیابی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اونچی. ہاں، علامہ اقبال نے بھی ترجمانی کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے. قدرت کا پیغام ہے نا، انہوں نے ترجمانی کی. اللہ کی طرف سے کیا پیغام ملا؟ میرے حبیب سے وفا کرو تو ہم تمہارے ہیں. کی محمد سے وفا صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے. نبی کے وفادار بن جاؤ، بیڑا. سنیوں، اپنے عقیدے میں لچک نہیں رکھنا، چٹان جیسے مضبوط عقیدے، چٹان جیسے، کیونکہ چٹان کو طوفان بھی نہیں ہلاتا. چٹان جیسے پکے عقیدے ہوں، ان میں کوئی لچک، کسی بدعقیدہ کے لیے رعایت نہ. اللہ تعالی ہم کو صحیح عقیدوں پر قائم رکھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے. گھر گھر میلاد منانا ہے، سارا سال منانا ہے، اس مہینے میں تو خاص طور پر منانا ہے انشاءاللہ. گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں.